سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسات تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ اسیر ہو کے جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل چکے بی بی۔ پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی۔ جناب ماں
مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، شریک حق کے درود و سلام پیغمبر، سلام محسن اسلام خستتن لاشوں، سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، سلام سید لولاک کے کٹے لٹے گھر کو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر سے پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم الله امرأ من قرأ سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين بين المكتب والمقيم: إن لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. Sham Ghariba traditionally is the eve where we remember the women and the children of Hussein. The whole day was the day of Shahadat. But I would like to connect with the Sayyid al-Shuhada of the first days and the Sayyid al-Shuhada on the universal level, which is Hussein. In the Battle of Uhud, when Hazrat Hamza Sayyid al-Shuhada was killed, and when the enemies have left the field, when the Prophet went around the battlefield to see what happened, the Ashab had put a cloth on the body of Hazrat Hamza. And Rasulullah said, I would like to see it. And they were insisting that, please don't do this. Rasul said, he's my uncle, and age-wise they were close to one another. One of the pillars of the supporters of Rasulullah, the reason why the Ashab didn't want the Prophet to see the body of Hamza was not because of the wound of the spear because of which he was killed. Rather, after he was killed, the mother of Yazid had asked her slave to take her to the body of Hamza, and the hatred that she had towards the family of the Prophet, she ordered Wahshi, the slave, to slit open the chest of Hazrat Hamza. And she took out the liver, and she tried to bite on it. And the Ashab realized, if Rasulullah looks at that body, he will feel very distressed. But when they insisted, and when the Prophet insisted, and he saw the body, the way he cried, it was in a reaction to that the Prophet of Islam made a law in Islam that nobody is ever allowed to mutilate any human body, not only human body, walau bil kalb al aqur, even if it's the body of a rabid dog. He said this is haram in Islam. Then you come to the shahadat of Amir al-Mu'mineen in Kufa, about 30 years after wafat of Rasulullah. And the last wasiyat of Imam Ali to his family, at the end he says, addressing the family, that, see, if I survive, it's between me and the killer, Ibn Muljim. If I don't survive, ضربة بضربة. The laws of retaliation and qisas is, he struck me once, you will strike him only once. وَلَا تُمَثِّلْ بِالرَّجُلِ. But beware, do not mutilate his body, because your grandfather had said it is absolutely haram, even if it is a body of a rabid dog. I think Amir al-Mu'mineen wanted to give a lesson and a reminder to the people of Kufa. But what happened to Sayyid al-Shuhada of the universal level? Hussein, in his last farewell with his family, is asked to put on the most oldest of the shirt that he had, so that the Muslims there, who at least they were professing to be Muslims, would not violate the sanctity of his body after killing him. But what do we see? They took everything. Not only that, when it comes to the mutilation of the body, just one point in English,
that Imam, during the last moments of his life, and look at the ghayrat and modesty of the Imam. Imam, he had put his hands on his belt so that the belt not be taken away. There was a mal'oon who came and looked at the ring of the Imam. The greed overcame him. Doesn't see that this is the body of the grandson of the Prophet. Do not mutilate it. Do not insult it in any way. When he realized that the Imam's hand is actually now holding on to the belt and the ring cannot come out, he took his dagger and started cutting off the fingers of Aba Abdullah al-Husayn, just in order to get that ring that he liked. One of them looked at the belt of the Imam, and this is the only place I see in our sources where Allah subhanahu wa ta'ala intervenes on the day of Ashura. When this mal'oon wanted to get the belt and he started cutting the hands of Imam Hussain alayhi salam. According to riwayat, even Allah could not tolerate that, and he sent down the azab right away to that person. Azadaran Hussain, یہ کلمہ تو رسول کا پڑھتے تھے، لیکن قطعاً انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. جو سلوک انہوں نے حسین کے ساتھ کیا ہے، سب کچھ لوٹ لیا، لیکن اس وقت روایات میں کچھ نہیں ہے، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ یقیناً اہل حرم نے اس منظر کو نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ مولا کی شہادت کے فوراً بعد یہ لشکر ملعون جو ہے خیام کی طرف بڑھا ہے. خیموں میں گئے ہیں یکے بعد دیگرے، پہلے اساس اور سامان کو لوٹا ہے. سامان میں کیا کیا لوٹا ہے؟ شمر ملعون، ان کی بربریت کو آپ دیکھیں. خیموں میں جاتا ہے، جب معلوم ہوا کہ یہ بچی یہ سکینہ بنت الحسین ہے، اذیت پہنچانے کے لیے قریب بلاتا ہے، اور بالیوں پہ نظر پڑی. اے ملعون، اگر بالیاں ہی چاہیے تو لے لو، لیکن جس بے دردی سے کھینچا گیا ہے کہ اس کے کان بھی زخمی ہو جاتے ہیں، بچی روتی ہے، لیکن اب نہ چچا آ سکتے ہیں نہ بابا آ سکتے ہیں. سامان کو لوٹنے کے بعد انہیں اور کچھ نہ ملا تو اہل حرم کی رضا کی طرف ان کے ہاتھ بڑھتے ہیں. یکے بعد دیگرے بیبیوں کی چادر کو لوٹا گیا. فاطمہ بنت الحسین کی روایت ہے کہ ایک ملعون میری طرف بڑھا، ہم نے اپنے چادر کو بچانے کے لیے ہم نے بھاگنا شروع کیا. وہ تیزی سے آگے بڑھ کے نیزے سے اس نے پشت پہ اذیت دی. ہم گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب افاقہ ہوا تو دیکھا ہے کہ پھوپھی سرانے بیٹھی ہے. میں نے پہلے سوال کیا، پھوپھی جان میری چادر لٹ چکی ہے. زینب نے کہا ہے بیٹی ذرا پھوپھی کے سر کو دیکھو، صرف تمہاری چادر کا معاملہ نہیں ہے، سب کی چادریں لٹ چکی ہے. اور اس کے بعد اس خیمے میں بھی آتے ہیں کہ جو امام زین العابدین کا خیمہ تھا. شمر ملعون نے وہ قالین جس پر مولا تھے اس بے دردی کے ساتھ کھینچا ہے کہ مولا منہ کے بل زمین کربلا پر گر جاتے ہیں. اور آخر میں وہ اعلان ہوتا ہے کہ احرقوا بیوت الکفار، یہ بیت جو نبی کا گھر ہے، اس سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، خیموں کو جلایا جاتا ہے. یہ کہ بعد دیگرے بیبیاں بھاگتی ہیں. جب آخری خیمے میں پہنچ گئی امام زین العابدین نے حکم دیا اپنے جان کو بچانے کے لیے خیموں سے باہر نکلے. تمام بیبیاں واہ محمد والیہ کی شکوہ شروع کر دیتی ہے. عزاداران حسین
وہ وقت بھی آیا کہ بیویاں سب جمع ہو جاتی ہیں، بچیاں اور بچے سب جمع ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ رات کس طرح سے گزاری ہے، کھلے آسمان کے نیچے اور راکھ شدہ خیموں کے اوپر۔ لیکن یقیناً ہر بیوی نے شب عاشور کو یاد کیا ہوگا، ام فروا نے قاسم کو یاد کیا ہوگا، زینب نے اکبر کو یاد کیا ہوگا، ام کلثوم نے عباس کو یاد کیا ہوگا۔ لیکن ایک ماں تھی جو سب سے دکھیا ماں تھی، ہر وہ خاتون کربلا کی جن کے بچے اس قابل تھے کہ تلوار اٹھا سکے، وہ سب جانتی تھی کہ کل شہادت کا دن ہے۔ ہر بیوی نے اپنے دل کو تیار کیا تھا، لیکن ہائے وہ ماں جس کا نام رباب ہے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا 6 ماہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ عجب نہیں کہ بار بار نظر جاتی ہوگی اس خیمے کی طرف جہاں اصغر کو رکھا تھا۔ دوران حسین بیبیاں جب بیٹھ چکی، ایک مرتبہ آواز سنتی ہے کہ عمر بن سعد نے 10 رضاکار گھوڑے سوار قط کی طلب کی ہے۔ جب وہ گھوڑے سوار آتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ شہداء کے لاش کو پامال کیا جائے۔ ہر ایک شہید کے لاشے کو کسی نہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ایک لاشا پڑا رہا جو نواسے رسول کا لاشا تھا۔ گھوڑے اس طرح سے چلے ہیں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ میرے جد حسین کے سینے کی ہڈیاں پشت کے ہڈیوں سے جا کے مل جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر زینب نے آسمان کی طرف نظر کی، کہا نانا جان، آسمان کے ملائک آپ پر صلوات پڑھتے ہیں، لیکن زمین کربلا میں آ کے دیکھے آپ کے نواسے کی لاش کو کس طرح سے پامال کی۔ ای شیعیان امشب شام غریبان است، ای شیعیان امشب شام غریبان است، جسم حسین عریان اندر بیابان است، ای شیعیان امشب شام غریبان است، ای شیعیان امشب شام غریبان است، در کربلا امشب زاری و فغان است، در کربلا امشب زاری و فغان است، جسم علی اکبر اندر بیابان است، ای شیعیان امشب شام غریبان است، ای شیعیان
با حالت محزون چون شاه در خون، با حالت محزون چون شاه در خون، بر شهیدان انها چشم گریان است. ای شیعیان گوید که ای بابا کشتند حسینم را، گوید که ای بابا کشتند حسینم را، بنگر چشد جسمش صد چاک و عریان است. چون زینب محزون با دیده گریان، چون زینب محزون با دیده گریان، گفت ای برادر جان ما به کس و یاریم. ای شیعیان ذاکر در آن مجلس صدیقه کبرا است، ذاکر در آن مجلس صدیقه کبرا است، از داغ فرزندش با قلب سوزان است. آل رسول امشب روی زمین خوابند، آل رسول امشب روی زمین خوابند، زین العباد از تب در آه و فغان است. ای شیعیان ای شیعیان امشب شام غریبان. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.